औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट पढ़ेंगे आज विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 6 अपडेटेड एडिशन है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 और आज हम इसका करने लगे हैं टॉपिक मेसोपोटामिया विच इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन एवर इन द वर्ल्ड, जो कि हम जानते हैं कि हमारी सबसे पहली तहज़ीब जो है, जो अब तक हमें हिस्टोरियंस को पता है, जो दरियाफ्त हो चुकी है, वो कितने हज़ार साल पहले यहाँ मौजूद थे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी जगह पर रहते थे, किस तरह के लोग थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और उनकी ज़मीन कैसी थी। तो मेसोपोटामियम वाज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट। असल में ये मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो एक फर्टाइल क्रीसेंट का हिस्सा थे। अब इसको फर्टाइल क्रीसेंट क्यों बुलाया जाता है? क्रीसेंट होता है नया चांद। जब 2 3 4 दिन का चांद होता है ना, तो आपको पतला सा चांद नज़र आता है। तो ये देखिए, मैं आपको पिक्चर नज़र आ रही है ऊपर, ये भी एक चांद की तरह ज़मीन है गोल हुई हुई। तो ये सारा इलाका जो है ना, क्योंकि उसके पास 2 दरिया बहते थे, यूफ्राट्स एंड तिग्रिस, तो दरियाए दजला और फरात, तो इसलिए ये इलाका जो है काफ़ी फर्टाइल था और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी उन क्रॉप्स की, जिनकी वजह से ये मेसोपोटामियम जो है ना काफ़ी रिच हो गए थे। अब a region in the Middle East between Persian Gulf and the Mediterranean Sea। अब ये कहाँ मौजूद थी जगह, इसकी लोकेशन वो आपको बता रहे हैं कि ये जो इलाका है मेसोपोटामियम का फर्टाइल क्रीसेंट, जिसको हम जानते हैं एक चांद के नाम पर, वो था बिल्कुल दरमियान में ईस्ट मिडल ईस्ट के, ठीक है, और पर्शियन गल्फ के एंड द मेडिटेरेनियन सी। एक तरफ से मिडल ईस्ट लगता था और दूसरी तरफ पे पर्शियन गल्फ एंड मेडिटेरेनियन सी लगता था, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये मैंने मार्क कर दिया है। अब देखें कि इट गॉट दिस नेम ड्यू टू इट्स क्रीसेंट शेप, एक्सपेंस एंड द फर्टिलिटी ऑफ इट्स सॉइल। अब उसको ये नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि उसको चांद का नाम देने का मकसद चांद जैसी ज़मीन की शक्ल थी, जो कि एक बहुत फर्टाइल लैंड थी, जिसको फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिट्टी मिली हुई थी, क्योंकि वो जब भी फ्लड आता था तो पहाड़ों में से जो पानी आता है वो मिनरल वाला पानी होता है, बहुत सारी मादनियात लेकर आता है, तो लोगों को फर्टिलाइज़र या खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इन इलाकों में और उनकी फसलें बहुत अच्छा फल देती थी। जहाँ नॉर्मल तरीके में एक बीज से 100 दाने उगते थे, यहाँ पर एक बीज से 2000 दाने उगते थे, क्योंकि उनको एक फर्टाइल लैंड मिली हुई थी। It spans the present day countries of Iraq, Palestine, Syria, Lebanon, Egypt, Cyprus, Jordan and border of region of southeastern Turkey या तुर्किया एंड वेस्टर्न ईरान। अब आप देखिए कि कितनी सारी किंगडम्स, कितनी सारी कंट्रीज़ इस फर्टाइल क्रीसेंट के दरमियान में आती है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतनी बड़ी फैली हुई, एक्सपैंडेड, इतनी वसी, कि जिसके अंदर इतनी सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, जो कि आज प्रेजेंट डे में अगर हम इनको देखना चाहें कि मेसोपोटामियम वाले कहाँ कहाँ आबाद थे, तो वो इराक़ में आबाद थे, फ़लस्तीन में, शाम में, लबनान में, मिस्र में, साइप्रस में, जॉर्डन में, ठीक है, यानी यमन के इलाके में, और बॉर्डर के कुछ रीजन से साउथ ईस्टर्न तुर्की में भी और वेस्टर्न पर्शिया यानी ईरान के अंदर भी। इतनी सारी कंट्रीज़ के ऊपर ये फैला हुआ था मेसोपोटामिया। अब आपको पता चला होगा कि कितनी बड़ी रियासत थी ये और कितने ज़्यादा अमीर लोग थे। द फर्टाइल क्रीसेंट। अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मेसोपोटामिया, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इन ग्रीक। मेसोपोटामिया का जो मीनिंग बनता है ग्रीक में, उसका मतलब है, ये वर्ड ही मेसोपोटामिया जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लातीनी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, ठीक है, और इसके मानी हैं 2 दरियाओं की ज़मीन, 2 दरियाओं के दरमियान की ज़मीन, यानी इसके दोनों तरफ से, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, दोनों तरफ पे दरिया हैं और उसके सेंटर में ये ज़मीन आबाद है। तो इज़ बिलीव टू बी द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसको झूला समझा जाता है। क्रैडल मीन होता है झूला, जैसे बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसको झूले में डालते हैं। तो सबसे पहली सिविलाइजेशन, क्योंकि पहली सिविलाइजेशन थी, सबसे पहला बच्चा था इस दुनिया का जो कि बिलीव किया जाता है,
ممکن ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوں جن کے بارے میں ہم نہیں ابھی تک جانتے. ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سالوں میں ہمیں پتہ چلے کہ شاید میسوپوٹیمیا سے بھی اولڈ کوئی سویلائزیشن ہے. لیکن کیونکہ اب تک ہمیں یہی پتہ ہے کہ میسوپوٹیمیا ہی ہے، تو کیونکہ کریڈل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جھولا ہے، اور اس کو جھولا دینے کے لیے 2 رسیاں کون سی ہیں؟ یہی 2 دریا، یوفرات اینڈ ٹگریس. اور یہ رسیوں کی طرح اس جھولے کو جھلا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ سویلائزیشن جھول رہی ہے جسے کسی بچے کو جھولا دیا جاتا ہے. ان عراق آلموسٹ 5000 ایئر اگو. اور عراق میں جو مین اس کا دل بنتا ہے نا وہ عراق ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اس کی کنٹریز جو ایکسپینڈ یہ ہوا، باقی کنٹریز کے نام میں نے بھی آپ کو اوپر بتایا. تو بیسیکلی یہ 5000 سال پہلے آباد تھے، یہ لوگ زندہ تھے، ہماری طرح رہ رہے تھے. اس وقت کے دور کے حساب سے ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. یہ روئنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ، یہ ان کے پرانے گھروں کے کھنڈرات ہیں جو آج سے 5000 سال پہلے انہوں نے اپنے لیے رہنے کے لیے یہ گھر بنائے تھے. تو ان روئنز کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ واقعی وہ ایک اچھی جگہ رہتے تھے اگر 5000 سال پرانی بات کی جائے، جبکہ ان کے پاس کوئی سیمنٹ نہیں تھا، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، کوئی اس طرح کے ٹولز نہیں تھے، ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، پھر بھی ان کے رہنے کے لیے گھر انہوں نے بہت خوبصورت بنائے تھے. اس ڈھانچے کو یا اس تباہ شدہ کھنڈر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جب یہ پورے اپنی حالت میں ہوگا، اچھی حالت میں ہوگا، تب یہ کتنا خوبصورت ہوگا اس دور کے مطابق، کسی محل کی طرح. تو آگے پڑھتے ہیں. میسوپوٹیمیا واز اسپریڈ بٹوین 2 ریورس ٹگریس اینڈ یوفرات. یہ آپ نے بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ 2 دریاؤں کے درمیان یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ آباد تھا، سویلائزیشن آباد تھی، اور ان 2 دریاؤں کا نام تھا ٹگریس اینڈ یوفرات. These 2 rivers originated in the highland of present-day Turkey یا ترکیہ and moved southward through the entire Mesopotamia and south eastward falling into the Persian Gulf. اب اس کا میں آپ کو یہ جو دکھا رہی ہوں نقشہ، یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹگریس اینڈ یوفرات ہے، یہ سارا گرین علاقہ جو ہے یہ سب میسوپوٹیمیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو 2 دریا ہیں یہ نکل کہاں سے رہے تھے؟ اوریجنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ پھوٹ رہے تھے دریا، کہاں سے آ رہے تھے؟ اوپر پہاڑوں میں سے، ترکی کے پہاڑوں میں سے یہ دریا پھوٹ کر نیچے کی طرف بہہ رہے تھے، اور یہ جا کر ختم کہاں ہو رہے تھے؟ یہ سیراب کرتے ہوئے یوفرات اینڈ ٹگریس دونوں میسوپوٹیمیا سے ہوتے ہوتے اوپر سے چلے ہیں، بیچ میں سے میسوپوٹیمیا کو زرخیز بناتے بناتے اینڈ ان کا کہاں ہوا ہے؟ جا کر پرشین گلف کے اندر. پرشین گلف کون سا علاقہ ہے؟ جہاں پر سارا سمندر اور آگے پھر سی آ جاتا ہے یا وہ اوشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آگے پڑھتے ہیں. These rivers flooded Mesopotamia regularly, leaving behind the fertile silt that made the land suitable for farming. اب آپ نے اس کی لوکیشن کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ یہ 2 دریا نکلے کہاں سے ہیں؟ آج کے ترکی، جس ملک کو ہم جانتے ہیں وہ ترکی ہے، اس دور میں اس کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا تھا، وہاں کے پہاڑوں سے یہ نکلے ہیں، اور انہوں نے ساؤتھ ورڈ اپنی ڈائریکشن کو سٹارٹ کیا، بہنا شروع کیا ہے. پھر میسوپوٹیمیا کے پورے اندر گھومتے گھومتے ساؤتھ ایسٹ ورڈ کی طرف گرنا شروع ہوئے ہیں پرشین گلف میں. اس کے بعد یہ دونوں دریا کیا کرتے تھے؟ ریگولرلی ان کے اندر فلڈ آتا تھا. ریگولر سے مراد یہ نہیں کہ ڈیلی بیسس پر، اس کی مراد یہ ہے کہ ہر 2 3 4 5 مہینوں کے بعد اس میں فلڈز آتے تھے، بہت زیادہ پانی آتا تھا، اور وہ فلڈز مٹی لے کر آتے تھے، فرٹائل ایلووائل سوائل جو کہ پہاڑوں کی مٹی ہوتی تھی، اور اس کے اندر بہت زیادہ معدنیات، نمکیات اور بہت ایسے نیوٹریشنز ہوتے تھے، منرلز ہوتے تھے، جس کی وجہ سے فصلیں بہت اچھی اگتی تھیں اس دریاؤں کے پاس. لوگ کھیتی باڑی کرنا سیکھ گئے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ لینڈ سوٹیبل ہے فارمنگ کے لیے، کیونکہ یہاں پر اگر ایک بیج لگاؤ تو اس سے 2000 پھلیاں نکلتی ہیں. یعنی اتنی زیادہ مقدار میں فائدہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہ وہ ایک بوری اناج لگاتے تھے اور 5000 بوریاں اس میں سے نکال لیتے تھے جب وہ پک جاتا تھا. تو یہ بہت خوبصورت جگہ تھی، بہت فائدے مند جگہ تھی. Mesopotamian civilization was the first to grow crops for nourishment and develop irrigation method to transport water from river to field and plantations. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میسوپوٹیمیا دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشن ہے، پہلی تہذیب ہے، قدیم تہذیب ہے. تو وہی لوگ پہلے تھے جن کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کراپس کو کیسے اگانا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں
تو یہ انگریز لوگ ہیں جو سب کہہ رہے ہیں کہ جی میسوپوٹیمیم سویلائزیشن سب سے پہلی سویلائزیشن ہے دنیا کی، لیکن اگر سوچا جائے تو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے بابا آدم آج سے کئی ہزار سال پہلے اس دنیا پر انہوں نے قدم رکھا، تو سب سے پہلی سویلائزیشن تو ان سے سٹارٹ ہوئی نا. ہاؤ ڈز اٹ پاسبل کہ میسوپوٹیمیم والے پہلی سویلائزیشن تھے؟ لیکن بچوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہمارے پاس باقیات موجود نہیں ہیں اور ان کی باقیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو قرآن سے جو کچھ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم اس کو نہیں جھٹلا سکتے. لیکن کیونکہ ان کی باقیات ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ان کے بارے میں کہ وہ کیسے رہتے تھے، کیونکہ وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، سب سے مہذب انسان ہے. اللہ نے انتہائی خوبصورت انداز سے ان کو پیدا کیا، سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات بنا کر دنیا پر بھیجا. تو جو ہم میسوپوٹیمیم والوں کی بات کریں نا، ان کو ہم بہت اچھی تہذیب سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایسے ہی تھے، بس نارمل تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے سیکھا سب کچھ کہاں سے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آگے اولاد، پھر ان کی آگے اولاد. تو موسٹ پروبیبلی یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ان کے بعد، حضرت آدم کے بعد ان کی اولادوں میں سے ہوں، بہت زیادہ آگے جا کے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم بلایا جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اللہ پاک نے ان کی وجہ سے پوری دنیا کو سیلاب میں ڈبو دیا تھا، اور اس کے بعد ہی حضرت نوح کی کشتی میں جو ان کے کچھ رشتہ دار یا ان کے محلے دار یا ان کے علاقے والے یا ان کو ماننے والے چڑھے تھے، سوار ہوئے تھے، ان کی اولادوں میں سے آگے یہ ہو سکتے ہیں میسوپوٹیمیم والے. تو دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا، بیکاز آئی ریئلی اٹیچ ود ہسٹری. تو میرے خیال سے یہ حضرت نوح کی آگے سے جو اولادیں ہیں نا، یہ ان میں سے ہیں، اور یا پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ زیادہ جو پرومسنگ وے میں لگتا ہے نا مجھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار تھا بس وہی بچا. تو وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ حضرت آدم کی بھی اولاد ہوئے، کہ حضرت نوح بھی حضرت آدم کی اولاد ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یا ان میں سے حضرت نوح کی اولاد میں سے آگے سے جو لوگ بچ جانے والے ہیں یا دوبارہ سے دنیا کو آباد کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن اگر ہم ان کے بلیفز کی طرف دیکھیں تو پھر شک جاتا ہے کہ نہیں یار، ان کے بلیفز جو ہیں وہ یہ تو پولیتھسٹ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کئی خداؤں کو ماننے والے تھے. تو مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے تو آ کے یہ نہیں بتایا ہوگا نا، حضرت نوح یا ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، تو انہوں نے تو یکتا پرست ان کو کیا ہوگا، یعنی وحدانیت بتائی ہوگی اللہ کی. تو کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے آپ کو لیکچر اس لیے لمبا دیا بچوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جسٹ اس کو اپنا بوجھ نہ سمجھیں، آپ کو واقعی ہسٹری پڑھاؤں، ٹھیک ہے نا، آپ کو مزہ آئے پڑھنے میں. کچھ بچوں کو اچھا لگے گا، کچھ بچوں کو نہیں اچھا لگے گا، تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کو اچھا لگے گا تو ان کے لیے میں نے یہ بنایا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے، تو ان میسوپوٹیمیم نے سب سے پہلے فصل اگانا سیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کو کس طرح اس کو نرش کیا جاتا ہے، اس کی کیسے ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، کیسے فصلوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ سارے طریقے انہوں نے سیکھ لیے تھے. اور پھر اس کے علاوہ اریگیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ نہری نظام، یعنی انہوں نے مین دریا، دونوں دریاؤں سے، یوفرات اینڈ ٹگرس، دونوں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں جو ان کی باقی کھیتوں کو سیراب کرتی تھیں. ظاہری بات ہے، دریا چل کر تو نہیں جائیں گے، ان کے دریا سے دور جو کھیتی باڑی انہوں نے کی ہے وہاں تک انہوں نے دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر وہاں تک پہنچا دی، تاکہ ان فصلوں کو بھی پانی اچھے سے مل سکے. اس کے علاوہ انہوں نے اسی نہری نظام سے اپنے ٹوائلٹ اور واش روم اور اپنے کچن تک بھی پانی پہنچایا، اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی اسی پانی سے کیا. تو یہ کافی عقل مند والا کام تھا جو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ دے گرو اے ویرائٹی آف کراپ لائک ویٹ اینڈ بارلے اینڈ ڈگ چینلس فرام دا ریور ٹو اریگیٹ دیئر فیلڈس. اگین وہ یہی بات کریں کہ چھوٹی نہریں، نالے انہوں نے ڈگ کیے، اس بڑی نہروں میں سے چھوٹی نہریں، چھوٹی نہروں میں سے چھوٹی ڈرینز، تاکہ گھر تک اور اپنی دور دور کی فصلوں تک یہ پانی پہنچا سکیں. اور وہ بڑی قسم کی کراپس کو گرو کرتے تھے وہاں پر، جن میں ہماری گندم آ جاتی ہے اور جو آ جاتے ہیں. تو وہ جو بھی اگاتے تھے اور گندم بھی اگاتے تھے. اب ایڈوانسمنٹ ان اریگیشن ٹیکنیکس لیڈ ٹو ابنڈنٹ پروڈکشن آف کراپس اینڈ سیٹلمنٹس اینڈ دا پاپولیشن along the river banks grew rapidly. ابنڈنٹ مینس ہوتا ہے سفیشینٹ، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا،
ٹھیک ہے، اویلیبلٹی ہونا کسی چیز کی بہت زیادہ. تو اب ان کے پاس کیونکہ کھلا پانی تھا، اریگیشن ٹیکنیک انہوں نے استعمال کر لی تھی، تو وہ بہت زیادہ نہ صرف دریا کے پاس ساتھ ساتھ انہوں نے فصلیں اگائیں، بلکہ دریا سے کئی کئی دور میل بھی انہوں نے پانی لے جا کر اسی دریا کا وہاں بھی فصلیں اگا دیں. اور وہ ان کے اپنے کھانے کے علاوہ جو فصلیں بچ جایا کرتی تھی، سرپلس ہو جاتی تھی یا ایکسٹرا ہوتی تھی، وہ ان کو بیچ دیا کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے. اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ بہت امیر ہو گئے، اور اس وجہ سے وہاں پر آبادی بڑھنی شروع ہو گئی. لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ علاقہ بہت اچھا ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی اچھی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اچھا فلٹر کا پانی ملے، آپ کے گھر کے پاس مارکیٹ ہو، آپ کو سہولیات ملیں، گیس ہو، بجلی ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹاورز لگے ہوں. تو یہی چیزیں لوگ دیکھ کر آباد ہوتے ہیں، اس جگہوں پر شہروں میں آباد ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ اس وقت کا ایڈوانس ترین علاقہ تھا، یا ملک تھا، یا خطہ تھا، یا ریاست تھی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے کافی زیادہ کراپس بھی اگنی شروع ہو گئی، وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور بڑی تیزی سے دونوں کناروں کے اوپر دریاؤں کے، یوفرات کے بھی اور ٹگرس کے بھی، بہت بڑی آبادی پھیل گئی. About 5,000 years ago, لکھا ہوا ہے Sumerians villages expanded and developed into large cities. اب 5,000 سال پہلے سمرین ایک ان کا سمجھنے کے کاسٹ تھی. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے میں پٹھان، پنجابی، بلوچی تھی، تو اس طرح ان میں سمرینس تھے. ان کے جو گاؤں تھے نا، وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اور وہ سٹی کی شکل اختیار کر گئی. یعنی ولیج سے پہلے ٹاؤن بنے، اور ٹاؤن سے پھر سٹی بن گئے، شہر بن گئے. گاؤں سے قصبہ، قصبے سے شہر. In the area of Mesopotamia, several civilizations mushroomed near each other, such as Sumerians, Akkadians, Babylonians, and Assyrians, etc. ٹھیک ہے. اور they all shared more or less a similar culture, belief system and social life. اب کیا ہوا کہ لوگ کیونکہ اس خطے کی زرخیزی کو دیکھ کے یہاں آئے تھے نا دور دور سے، تو اس میں کوئی پٹھان تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی سندھی تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی یہ پٹھان، سندھی، بلوچی تھے. میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. اب وہاں ان میں کون کون تھا؟ دور دور سے لوگ الگ الگ جو یہاں پر آئے تھے، ان میں سمرینس تھے، ان میں بیبیلونینس تھے، ان میں اسائرینس تھے، اور سمرینس تھے، اور اکیڈینس تھے. تو یہ 4 قسم کی الگ الگ تہذیبیں تھیں، چھوٹی چھوٹی، جو یہاں پر آ کر یکجان ہو گئی تھیں. جیسے ہم جوس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اسکنجمین بنانی ہے، اس میں چینی ڈالتے ہیں، اس میں نمک ڈالتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اور اس میں نیمبو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں مل کر ایک اسکنجمین تیار کرتی ہیں. اسی طرح ایک میسوپوٹیمیم سویلائزیشن کو کریٹ کرنے میں ان چاروں چھوٹی سویلائزیشن کا مرج ہونا ضروری تھا. تو یہ چاروں مل کر سمرینز، اکیڈین، بیبیلونینز اینڈ سیرینز کٹھی ہوئی تو ایک میسوپوٹیمین سویلائزیشن بنی. ٹھیک ہے. دے آل شیئرڈ مور اور لیس سملر کلچر. اب جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہمارے محلے والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا کلچر کرتے ہیں. اب ایک ہی گلی میں پٹھان بھی رہ رہا ہے، پنجابی بھی، اور بلوچی اور سندھی رہ رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے کلچر شیئر کریں گے. بھی ہمارے تو علاقے میں ایسا ہوتا ہے، پنجابی کہے گا بھی ہم تو گڑ بنا کے کھاتے ہیں، گڑ والی چائے پیتے ہیں. وہ جا کے پٹھان کو بلائے گا، اس کو بھی اچھی لگے گی، وہ بھی پینا شروع کر دے گا. پٹھان کہے گا جی ہم لوگ تو سجی کھانا پسند کرتے ہیں، وہ جا کے بلوچی کو سجی، سوری بلوچستان والے سجی کھاتے ہیں. پٹھان کہے گا جی میں دم پخت کھاتا ہوں، وہ جا کر ان کو دکھائے گا، ان کو پسند آئے گا، پنجابی کو بھی، بلوچی کو بھی، اور سندھی کو بھی، وہ بھی وہ کھانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ کلچر آپس میں، ان کے کپڑے، ان کی جوتیاں، ان کے ٹوپیاں، ان کے لباس، ان کی کڑھائیاں، ان کے برتن، سب ایکسچینج ہوں گے. لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو پسند کر کے اپنے گھر میں بھی وہ رکھنا چاہیں گے. تو اسی طرح ان کے بلیف سسٹم بھی، کوئی کسی کو پوچھتا تھا، کوئی کسی کو، کوئی بلی کی پوجا کرتا تھا، کوئی درخت کی، کچھ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو یہ سارے مل ملا کے انہوں نے نا اپنے بلیفس، ایک یہ سارے ہی پولیتھسٹ تھے. پولیتھسٹ مینس ہوتا ہے ورشپ مینی گاڈس. ٹھیک ہے. تو سو دے ورشپ مینی گاڈس، ان کے بڑے سارے خدا تھے. تو اس لیے کیونکہ الگ الگ تہذیبوں سے یہ مل کر ایک تہذیب بنی تھی، تو وہ سارے رنگ اس میں موجود تھے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر یہ والا بہت پسند آیا ہوگا. میں خود ہی تعریف کری جا رہی ہوں اپنی. تو آگے سے ہم سمر ویلی سویلائزیشن پڑھیں گے الگ الگ کر کے، کہ سمرینس کون تھے، اور اکاڈینس کون تھے، اس کے علاوہ ان کے بلیفس کیا تھے،
بیبلونینس کون تھے، یعنی یہ سب مل کر یہ میسوپوٹیمیم بنی ہے نا ایک بڑی سویلائزیشن. تو ہم اسی بڑی سویلائزیشن کو ہی اسٹڈی کریں گے اپنے باقی آنے والی ویڈیوز کے اندر. اور جو میرے بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگین ریکویسٹ ہے لائک شیئر اپنے کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو میں آنے والے تمام ایڈس کو ضرور واچ کریں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.